चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम देखें और सीखें का एक और एपिसोड लेकर आज हम आपके लिए आ चुके हैं। हर एपिसोड में आज का एपिसोड भी बड़ा अमेजिंग होना है, बड़ा शानदार होना है। और आज याद रहे, आज हमारे साथ दो बच्चे होंगे। जी हाँ, दो बच्चे क्यों होंगे? मुल्की हालात की वजह से जो दुनिया में एक वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, उस वजह से हमने ये सोचा कि बच्चों को हम बाहर ना निकालें, तो हमने दो बच्चों को आज बुलाया। इंशाल्लाह दो बच्चों के साथ हम बात करेंगे, उनको बताएंगे गुलाब के फूल के बारे में। और मदनी चैनल पे तो हम एक बच्चे देख ही रहे हैं, तो आप भी सीखते रहिए। और आज हमारा टॉपिक क्या है? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे जल्दी से टॉपिक तो बता दें, तो टॉपिक भी बताएंगे। और आज का हमारा टॉपिक है फूल। जी हाँ, गुलाब के फूल का आज हमारा टॉपिक है। बड़ी प्यारी खुशबू है और बड़ा खूबसूरत भी है। आज हमने गुलाब के फूल के बारे में बात करनी है। इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, इसके ज़रिए हम क्या क्या हासिल करते हैं, वो सारी बातें आज हमने आपको बतानी है। और भी बहुत सारी मालूमात आज हमने आपको देनी है। और याद रहे कि आज के बाद, यानी आज के एपिसोड्स के बाद हमारे जितने भी एपिसोड्स होंगे उनमें हम आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। आपकी कॉल्स को हम चलाएंगे भी, उसके जवाबात भी देंगे। तो जल्दी जल्दी हमें कॉल्स कीजिए, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप हमें कॉल्स कीजिए। इंशाल्लाह आपकी कॉल्स को भी शामिल किया जाएगा। तो चलते हैं हम आगे, और आज हमने बात करनी है गुलाब के फूल के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं अपना एपिसोड और आगे बढ़ते हैं, बच्चों से भी मिलेंगे और आगे हमने सैर भी तो करनी है ना। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बताओ कहाँ का फूल है? यहाँ है। बताओ, इशारे करो। हाँ, कहाँ है? वो और पीछे भी हैं और आगे पीछे कहाँ है? पीछे हो रही है। वो देखो, वो रहे, वो पीछे और है, जी वो वो देखो, रही। वो और है। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यहाँ आप जल्दी से बताएं कि कितने फूल लगे हुए हैं। 10 सेकंड है आपके पास। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसके अंदर है 12 हैं, चलो मैं गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। चले, मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। चले, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। चले भाई, आगे बढ़ते हैं। ये देखें कितने प्यारे, अरे ये कितना प्यारा फूल है। ओह क्या खुशबू है, खुशबू सूंघेंगे? बहुत प्यारी खुशबू है। मदनी चैनल के नाजरीन, आप सूंघेंगे? आ रही है खुशबू? मुझे तो खुशबू आ रही है, आपको कैसे आएगी? आप तो कैमरे में है ना। अगर आपको खुशबू सूंघनी है तो फिर आप गुलाब के फूल हाथ में लें। देखें बड़े, ये देखें कितना छोटा है। इतना छोटा है। हाँ ये अभी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये। इस तरह देखें उधर भी है फूल। ये देखें, ये देखें, ये नहीं है, ये भी अभी फूल हो, ये फूल अभी निकलने वाला है इसका हाँ फूल। ये भी निकलने वाला है। और ये रही छोटा है, ये भी निकल। जब भी फूलों को हाथ लगाएं, मदनी चैनल के नाज़रीन ने ऐसी चीज़ों को हाथ लगाएं तो हाथ, उसके बाद हाथ धो लेने चाहिए। हम भी इंशाल्लाह धोएंगे ताकि जो जरासीम वगैरह है, कोई अगर कीड़ा वगैरह है तो वो चला जाए। ये देखिए इधर बहुत बहुत बड़ा फूल है ये। देखें तो सही, वाह भाई माशाअल्लाह। क्या कहेंगे? माशाअल्लाह।
دیکھیں اللہ عز یہ و خوشبو تو بہت عمدہ ہے. ہاں خوشبو بہت عمدہ ہے، اللہ عز و جل کی بہترین قدرت ہے اور یہ رب کی نعمت ہے. نیت یہی ہے کہ رب کی نعمت کو دیکھیں، رب کا شکر ادا کریں. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا، چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا، چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا، چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا، انشاءاللہ انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، گرمی بڑی ہے. جب مدینے جا رہے ہوں گے سبحان اللہ، جب مکے جا رہے ہوں گے احرام پہن کر، تو گرمی بھی ہوگی، لیکن اس گرمی کا اپنا ہی مزہ ہے. اللہ کریم ہمیں مکے اور مدینے کی گرمی بھی دیکھنا نصیب فرمائے. تو چلے بچوں، سیر کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا، چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا، چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا، چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا، انشاءاللہ انشاءاللہ. What is your name? محمد شارف. محمد شارف. شارف, what are you doing here? I am fine. I am fine. میں نے پوچھا کیا کر رہے تو یہ کہہ رہے I am fine. سو چلے بچے ہیں، انگلش تو ان کی بچوں کی تو بڑی میٹھی میٹھی ہوتی ہے. شارف, what is this? Flower. Flower. You like flowers? Red. Okay. You like red flowers. What is your favorite color? Black. ریڈ. فیوریٹ کلر از ریڈ. تو دو بچے ہمیں ملے تھے تو ہم نے سوچا ان کے ساتھ کچھ بات کر لی جائے. بڑے پیارے پیارے بچے ہیں، دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں یہ دونوں بچے. شارف اور آپ کا نام؟ Red. محمد ریڈ. سلام تو کریں پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گلے ملیں آپ ایک دوسرے سے، گلے ملیں. شاباش. 1 2 3. دیکھیں اور سیکھیں. جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے درود پاک کی فضیلت کا. درود پاک کی فضیلت سنیے اور پھر یہ ارادہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل روزانہ ہی درود پاک پڑھنا ہے. جی ہاں، اب جو میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سنانے جا رہا ہوں بہت غور سے سنیے، اور جب غور سے سنیں گے امید کرتا ہوں آپ کو مزہ بھی آئے گا اور پھر آپ درود پاک پڑھنے کی نیت بھی کر لیں گے. اور درود پاک کی فضیلت تو اتنی پیاری ہے. یہ جو آج کل کرونا وائرس کا مسئلہ چل رہا ہے نا، تو یاد رکھیے، شاعر کہتا ہے نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، اور اگر حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. مشکل آ گئی ہے، اگر پریشانی آ گئی ہے، اگر کرونا وائرس ہو گیا ہے یا کوئی بھی آپ کو مشکل ہے تو درود پاک پڑھیے. درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر مشکل کا حل ہے. اگر آپ پریشان ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں تو آپ درود پاک پڑھیے، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو اس میں بھی آپ درود پاک پڑھیے. اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے آپ کے جتنے کام ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. اور درود پاک کی فضیلت سبحان اللہ. اور آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. تو درود پاک کے تو اتنے فضائل ہیں نا پیارے بچوں. پتہ ہے درود پاک کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ وقت کم پڑ جائے گا، لیکن درود پاک کے فضائل ختم نہ ہوں گے. تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، مشکلات پریشانی سب کو دور کر دیتا ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو آئیے محبت کے ساتھ ایک بار حبیب آواز بلند درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اور یہ درود پاک پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ابھی ہم جو طرز میں جو درود پاک پڑھنے جا رہے ہیں نا، یہ ہمیں ایک میسیج آیا تھا. ناظرین وہ ہمیں شاید دیکھ رہے ہیں، ہمیں ایک میسیج آیا تھا کہ آپ اس طرح سے پڑھا کریں. تو آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور شامل کریں گے. تو آئیے اب محبت کے ساتھ مل کے ہم درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے پیارے بچوں، آج ہم نے آپ کو گلاب کے پھول دکھائے اور بھی بہت ساری انفارمیشن دی نا.
آپ نے سنی؟ آپ نے گلاب کے پھول دیکھے؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے انفارمیشن سنی نا؟ تو آئیے اب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ گلاب کے پھول جو ہیں اور بھی بہت سارے پھول، ان پھولوں میں ویسے تو بہت ساری خصوصیات ہیں، ان فلاورز میں بہت ساری اسپیشلٹیز ہیں، لیکن ان سب میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ان میں سے بہت سارے پھول ایسے ہیں، پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے بہت سارے فلاورز ایسے ہیں کہ جن سے ہم بہت بہترین، بہت پیاری پیاری، بہت عمدہ قسم کی خوشبوئیں حاصل ہوتی ہیں، جو عطر ہوتی ہے، جو خوشبوئیں ہوتی ہیں نا، وہ ان پھولوں سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ ہمارا اللہ پاک کیسی قدرت اور کیسی عظمت والا ہے کہ جس نے صرف پھولوں کو پیدا نہیں کیا، جس نے پھولوں کو نہ صرف پیدا فرمایا بلکہ ان پھولوں میں انسانوں کے لیے فائدے رکھے، ان پھولوں میں جانوروں کے لیے فائدے رکھے۔ اور جی ہاں پیارے بچوں، اگر ہمیں خوشبو حاصل کرنی ہوتی ہے تو ہم ان پھولوں سے، عطروں اور خوشبو کے جو دیگر ذرائع ہیں، جو دیگر ٹائپ سے خوشبوؤں کی، ان سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے خوشبو کی بات ہو رہی ہے نا، کہ دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے، دنیا میں ایک عظیم ہستی ہے کہ جن کے پسینے مبارک سے بھی، جی ہاں دنیا میں ایک ایسی ہستی تشریف فرما ہے جن کے پسینہ مبارک سے نہ صرف خوشبو آتی ہے بلکہ لوگوں نے بطور عطر آپ کے پسینہ مبارک کو استعمال کیا۔ وہ کون سی ہستی ہے جن کے پسینے میں بھی خوشبو تھی؟ ہے نا حیرت کی بات بچوں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کوئی اور ہستی نہیں، میرے اور آپ کے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور میں اس کو اس کے شوہر کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عطا فرما دیں۔ صحابی رسول تھے، صحابی رسول پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہے، میں نے نکاح کر دیا، اس کو اس کے شوہر کے گھر بھیجنا ہے، آپ عطر عطا فرما دیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ جا کے کسی خوشبو والے سے لے لو، عطر والے کی دکان سے لے لو۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی رسول سے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ کل آنا اور ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ میرے پاس لے آنا۔ اب اگلا دن آ گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہی صحابی رسول آ گئے اور وہ شیشی اور لکڑی لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں بازوؤں سے، پیارے آقا نے اپنے دونوں آرم سے پسینہ نکالنا شروع کیا۔ اب وہ کیسا عالم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھلے منہ والی شیشی میں اپنا پسینہ ڈال رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب پسینہ مبارک اس شیشی میں ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ شیشی بھر گئی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسے لے جا کر اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشی میں ترک کر کے ملا لیا کرے۔ پس جب اس شخص کی بیٹی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پسینہ لگاتی تو تمام مدینہ میں رہنے والوں کو، جی ہاں پیارے بچوں، صرف گھر میں خوشبو نہ پھیلتی تھی، صرف روم میں نہ پھیلتی تھی، بلکہ پورے مدینہ منورہ میں رہنے والوں کو اس کی خوشبو پہنچتی تھی، اور یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ گھر کس نام سے مشہور ہو گیا؟ ایسی خوشبو تھی کہ وہ پورا گھر مدینہ پاک میں خوشبو والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جب پیارے بچوں، ہمارے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کمالات عطا فرمائے، ان میں سے ایک کمال، اور یہ ایک معجزہ بھی ہے، کیونکہ عام بندے سے پسینے میں خوشبو نہیں آ سکتی نا، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے اور یہ معجزہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے ایسی خوشبو آتی تھی جو کسی عطر سے نہیں مل سکتی، کوئی کسی خوشبو سے نہیں مل سکتی، نہ کوئی گلاب میں موجود ہو سکتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ اس قدر خوشبودار ہے، وہ شاعر کہتا ہے نا، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ،
مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اس طرح پیارے پیارے بچوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک کے بہت سارے واقعات ہیں. جی ہاں بچوں، پیارے آقا کے پسینے کے بہت سارے واقعات ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ تھے نا، وہ ہر وقت برکتیں پانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ایک اور صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا برکت والا ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا. میں نے اسے ٹھنڈا اور ایسی خوشبودار ہوا کی طرح پایا کہ کسی عطر فروش کے عطر کی شیشی سے جیسی خوشبو نکلتی ہے نا، ویسا میں نے پایا. تو پیارے پیارے بچوں، دنیا پسند کرتی ہے عطر گلاب کو. گلاب کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے. دنیا پسند کرتی ہے عطر گلاب کو، اور مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے. اے میرے پیارے پیارے بچوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کرے کہ ہمیں خاص ان کی نظر حاصل ہو جائے، ہم ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور ہمیں بھی، جی ہاں پیارے بچوں، ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. پیارے آقا کا پسینہ اتنا مبارک تھا، پیارے آقا کا چہرہ اتنا نورانی تھا، لیکن ہم نبی پاک کو مانتے ہیں نا، اس مبارک چہرے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہم ان پر درود بھیجتے ہیں. تو ہمارے بھی کچھ فرض بنتے ہیں کہ ہم بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تحفہ پیش کریں. ابھی ہم جب بہت سارے لوگوں کو تحائف دیتے ہیں، ہمارے جو جاننے والے ہوتے ہیں، پہچاننے والے، ہم ان کو گفٹ دیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا گفٹ دیا آپ نے؟ آپ کہیں گے ہم ان کو کیسے گفٹ دے سکتے ہیں؟ بالکل پیارے بچوں، اور جو ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، بالکل آپ گفٹ دے سکتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو درود پاک کا تحفہ پیش کریں. اب پھر آپ نیت کر لیں کہ آج کے بعد نماز کوئی قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا. پیارے آقا بہت خوش ہوں گے اور اللہ پاک بھی راضی ہوگا. پیارے پیارے بچوں، میں نے آپ کو یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے سے جو ریلیٹڈ واقعات تھے وہ سنائے نا. آگے میں آپ کو خوشبو کے بارے میں بتاؤں گا کہ خوشبو لگانا سنت ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں. یہ بھی آپ کو بتاؤں خوشبو کس طرح سے لگانی چاہیے، بچوں کو کس طرح سے لگانی چاہیے، یہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا. اب ہم چلتے ہیں اپنی نئی لوکیشن کی طرف. ایک اور لوکیشن کی طرف ہم نے جانا ہے، اور وہاں جب جائیں گے یہ ساری باتیں بھی سنیں گے، اور ہمارے ساتھ جو دو پیارے پیارے ننھے بچے ہیں ان سے بھی تو سوالات کریں گے نا، اور صحیح جواب دیں گے آپ انشاءاللہ. چلیں یہاں موجود ننھے بچے صحیح جواب دیں گے. اگلی لوکیشن پر جانے سے پہلے جو ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں. اور ہاں، ایک بات تو میں آپ کو بتانا بھول ہی گیا، آپ نیچے نمبر دیکھ رہے ہوں گے، آپ اس نمبر پہ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں، آج سے ہم نے ایک اور سلسلہ شروع کیا ہے کہ آج سے ہم آپ کی کالیں بھی لیں گے. تو یہ نمبر آپ نیچے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں کالز کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ کی کالز کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور پھر اس کا انشاءاللہ جواب بھی دیں گے. اور آپ کی کوئی فرمائش ہے، آپ چاہتے ہیں کہ پروگرام میں یہ بہتری آنی چاہیے، پروگرام آپ کو اچھا لگتا ہے، تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے. آپ کی کالوں کا ہمیں انتظار رہے گا. آپ جو ہمیں نیچے نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ آپ کال کیجئے اور اپنے تاثرات دیجئے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ان کالز کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. تو آئیے اب اپنی اگلی لوکیشن کی طرف چلتے ہیں اور وہاں آپ کو بہت ساری باتیں بتانی ہیں. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا، چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا، چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا، چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا. انشاءاللہ انشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھیں اور سیکھیں. اب وقت ہوا ہے ہمارا وزیر احمد بھائی سے بات کرنے کا. وزیر احمد بھائی یہاں کے اونر ہیں. گلاب کے پھول کس طرح سے اگتے ہیں، گلاب کے پھول کو سنبھالنا کیسے ہے، گلاب کے پھول کی خوراک کیا ہے، گلاب کے پھول کی عمر کتنی ہے، یہ سارے سوالات آج ہم نے وزیر احمد بھائی سے کرنے ہیں. پہلے سے کچھ سلام دعا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں وزیر بھائی؟ اللہ کا کرم ہے. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بالکل ماشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے. وزیر بھائی یہ بتائیے کہ گلاب کا پھول جو ہے وہ بیسیکلی اگتا کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. گلاب کا پھول جو اگتا ہے وہ سب سے پہلے قلم لگتی ہے، اس کی قلم لگ کے یہ اس فارم کے اندر تیار ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین خوش طبعی کے لیے عرض کر دیتا ہوں، یہ قلم ہے، یہ بھی قلم ہے، لیکن یہ قلم نہیں لگتی. کون سی والی قلم لگتی ہے؟ اس گلاب کے ہی پودے کی ایک قلم ہوتی ہے، اس کو پہلے لگایا جاتا ہے. گلاب کے جو قلم ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے وہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے.
गुलाब की कलम लगाई जाती है, उसके बाद उसको इस फॉर्म में तैयार किया जाता है। किस फॉर्म में? ये तैयार पौधे आए हैं, ये पंजाब से आते हैं तैयार होके। इस तैयार फॉर्म के पौधे अंदर पंजाब से आते हैं, इस तरह की फॉर्म इसमें में कलम तैयार लगाने होते की हैं। जरूरत नहीं है? नहीं, ये कलम से उग के आए हुए हैं पौधे। सही है। ये यहाँ पे आते हैं हमारे यहाँ, और इसका जो लगाने का मौसम है ये जनवरी से लेकर और मार्च के दरमियान है। 3 महीने, जनवरी सिर्फ फरवरी मार्च। इसी महीने में लगेगा ये, क्योंकि बाहर का मौसम होता है, इसी में लगता है और इसी में उगता है। जैसे ये लगाए हुए हैं पौधे, ये यही वाले पौधे ये लगे हुए हैं सामने। सही है। इसकी जो उम्र है तकरीबन, ये अब तैयार होगा 6 महीने के अंदर। ये थोड़े थोड़े आपको ये नजर आ रहे होंगे, ये कच्चे फूल हैं, थोड़े थोड़े जो है ना ये फूल देना शुरू कर देगा। 6 महीने बाद? 6 महीने बाद थोड़े थोड़े जब आप इसको लगाएंगे तो विद इन 6 मंथ्स ये देना शुरू करेगा। बिल्कुल, लेकिन कम तादाद में। कम तादाद में। एक किस उम्र में आके ये फूल, जिसको आप कहें कि अच्छी तादाद में फूल देने लगता है? तकरीबन इसको 1.5 से 2 साल लगते हैं। 2 साल। और इसकी लाइफ एवरेज क्या है? एवरेज अगर इसके अंदर मेहनत करी जाए तो 10-10 साल चलते हैं। अच्छा। जैसे ये पौधे आपको नजर आ रहे हैं, ये तैयार पौधे हैं, ये 7 साल पुराने पौधे हैं। अच्छा, ये जो लाल होता है, कोई पिंक होता है, ये कौन से? लाल कौन सा होता है? लाल ये तैयार पौधे हैं, देखें आपको। वो गुलाबी है? वो भी गुलाब ही है। पिंक? ये भी गुलाब है, ये कच्चा गुलाब है। गुलाब में कितने कलर हैं? गुलाब के तो लातादाद कलर हैं वैसे तो। मदीना चैनल के नाजरीन, गुलाब जो है ना, ये सिर्फ लाल रंग का नहीं है। बात बच्चे समझते हैं कि लाल रंग होता बड़ा प्यारा है और लगता भी बड़ा खूबसूरत है और होता भी बड़ा मीठा मीठा है, यानी प्यारा लगता है, आंखों को भाता है। लेकिन बहुत सारे इसमें कलर्स हैं। येलो भी आता है, येलो पिंक भी आता है, पिंक रेड भी आता है। बिल्कुल, बहुत सारे कलर्स आते हैं। ऑरेंज भी है, सफेद भी है। अच्छा जी हाँ। तो सबसे अच्छा कलर आपको कौन सा लगता है? हमें तो रेड कलर ही पसंद है लाजमी। रेड कलर पसंद है। मदीना चैनल के पे जो हमें बच्चे देख रहे हैं, आप भी बता दीजिए आपको कौन सा कलर पसंद है बच्चों? अच्छा, चले भाई, किसी को रेड पसंद होगा, किसी को येलो पसंद होगा, हो सकता है किसी को काला भी पसंद हो। काला गुलाब आता है वैसे? बिल्कुल आता है, काला गुलाब आता है, लेकिन ये इम्पोर्ट होता है। कहाँ से? हॉलैंड से आता है। तो ये बाहर मुल्क से ये गुलाब आता है। और अच्छा, इसकी खुराक क्या है? क्या पानी देने कितने, क्या एक दफा पानी देने से सही? इसकी खुराक बेसिकली खाद है और पानी है सिर्फ। अच्छा, तो पानी दिन में 10 दफा दें, क्या करें? पानी तो हफ्ते में, जैसे अभी नए पौधे लगे हैं तो 2 दफा इनको दे दिया पानी। हफ्ते में 2 दफा पानी दे दिया। मदीना चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक की कैसी कुदरत है, ये रब का कैसा कमाल है। बाज़ औकात तो आंखें हमारी हैरान रह जाती हैं। और बात की जाए फूलों की, तो फूल कैसे, सुभान अल्लाह, है गुलाबी, लेकिन कलर तो देखें। ये रब की कुदरत तो आप देखें, अल्लाह पाक की कुदरत का नज़ारा तो कीजिए आप। कितनी नेमतें हैं रब की। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं। इन नेमतों का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह फरमाते हैं तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा, तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। चलें वज़ीर भाई, ये बताएं कि गुलाब जो है ये फिर कहाँ कहाँ जाता है, इस्तेमाल क्या क्या होता है? गुलाब के मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। जैसे हमारे पास से जाता है तो ये मुख्तलिफ शॉप्स हैं फ्लावर्स की, जहाँ पे ये हार वगैरह, ये सेहरे इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये इससे गुलाब भी कशीद होता है, रखे गुलाब भी कशीद होता है। कशीद क्या? कशीद से मुराद ये है कि ये आंखों में डालने के लिए अच्छा। इसका अर्क निकालते हैं। अर्के गुलाब जो बनता है। दूसरा, इससे गुलकंद बनती है। ये गुलकंद ये जो पान वगैरह में आपने अच्छा। देखा होगा, ये मीठे गुलाब के फूल नॉर्मली हर इंसान जो है उसकी जिंदगी में गुलाब के फूल से वास्ता पड़ता है। शादी होगी तो गले में हार डलेगा, ठीक है, किसी का इंतकाल होगा तो कब्र पे फूल डलेंगे। जी हाँ, फूल ये इस्तेमाल में आ ही जाते हैं। तो गुलाब का फूल जो है वो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अब जैसे इन्होंने बताया शादी ब्याह में इस्तेमाल हो जाता है, तो कब्र पे डालने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। मदीना चैनल के नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले आपको हम एक पैकेज दिखाते हैं, उस पैकेज में आप देखिए और फिर वापस आके आपको और बात बताएंगे। देखें और सीखें। प्यारे बच्चों, यूनिक, कलरफुल और ज़बरदस्त फ्रेगरेंस रखने वाले फ्लावर्स हम सबको ही बहुत पसंद आते हैं। इनकी फ्रेगरेंस इनकी स्पीशीज़ के लिहाज से अट्रैक्शन रखती है।
ان کے فلاورز کی فریگننس سے عطر، پرفیوم وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ آج ہم آپ بچوں کے لیے انہی فلاورز میں شامل ایک ایسے فلاور کے بارے میں انفارمیشن لائے ہیں جس کو اس کی شیپ، کلر اور فریگننس کی وجہ سے نہ صرف دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے بلکہ اسے فلاور کوئین بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم گلاب یعنی روز فلاور کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بچوں، گلاب فریگننس رکھنے والا فلاور ہے۔ یہ روزیشا فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ گلاب کا پودا اسپرنگ سیزن میں لگایا جاتا ہے۔ گلاب کے پودے کو سیڈز، برانچز، پینس اور برڈز کی ہیلپ سے زمین میں لگایا جاتا ہے۔ اس پودے کو اسٹیم پر اگنے والے شارپ پرکلز کور رکھتے ہیں۔ بچوں، شارپ پرکلز نوک رکھنے والے تیز کانٹوں کو کہتے ہیں۔ گلاب کے پودے پر پھول تقریباً 2 مہینے میں آ جاتے ہیں۔ ایکسپرٹس کے مطابق دنیا میں گلاب کی تقریباً 2000 سے زیادہ ٹائپس اور 100 سے زیادہ اسپیشیز موجود ہیں۔ کارڈینل، پیراڈائز، اینجلک نیو، فرسٹ ریڈ، گولڈ میڈل، گولڈن ٹائم، ایمرلڈ گرین، فریگرنٹ کلاؤڈ، آئس برگ، بلیک بکارا، مینڈیلا روز، مارلن وغیرہ اس کی فیمس ٹائپس ہیں۔ بچوں، گلاب کا پھول ڈفرینٹ سائز اور ہر کلر میں موجود ہے۔ گلاب کا پھول تقریباً 18 سینٹی میٹر تک بڑھ سکتا ہے۔ گلاب کی زیادہ تر اسپیشیز میں اس کا فلاور 5 پیٹلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ گلاب کی ایک اسپیشی روزا سیریسیا میں یہی فلاور 4 پیٹلز رکھتا ہے۔ گلاب کے پھول کو دنیا بھر میں محبت، غم اور خوشی کے سمبل کے طور پر ریکوگنائز کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ہالینڈ سب سے زیادہ گلاب کی پروڈکشن کرتا ہے۔ اس وقت جو کنٹریز گلاب کی سب سے زیادہ پروڈکشن کر رہی ہیں ان میں ایکواڈور، کولمبیا، ایتھوپیا اور کینیا وغیرہ شامل ہیں۔ گلاب کے پھول سے آنے والی فریگرنس اس کے پیٹلز میں موجود مائکروسکوپ پرفیوم گلینڈز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گلاب میں اس کا فروٹ بھی موجود ہوتا ہے جس کو ہپ کہا جاتا ہے۔ یہ بیری کی طرح شیپ رکھتا ہے۔ اس کا کلر زیادہ تر ریڈ ہے لیکن یہ ڈارک پرپل یا بلیک کلر کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس فروٹ ہپ کی کچھ اسپیشیز بہت زیادہ وٹامن سی رکھتی ہیں۔ اس سے جیم، جیلی یا پھر اسے ڈرائی کر اس کی ٹی بھی بنائی جا سکتی ہے، جبکہ اس کے ہپ آئل سے اسکن کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ گلاب کے پھول میں اینٹی سیپٹک، اینٹی آکسیڈنٹ اور بڑی تعداد میں وائٹامنز موجود ہوتے ہیں۔ گلاب کے پھول کی فریگرنس سے ایسی پروڈکٹس بنائی جا سکتی ہیں جنہیں ڈپریشن میں یوز کیا جاتا ہے اور یہ اس ڈپریشن کو نہ صرف کم کرتی ہے بلکہ کمفرٹیبل بھی کر دیتی ہے۔ گلاب کے پھول کو گھروں میں ڈیکوریشن کے لیے اور ایک دوسرے کو گفٹ کے طور پر دینے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ گلاب کے پھول سے اڑ کے گلاب یعنی روز واٹر بنایا جاتا ہے جس کو آنکھوں میں ہو جانے والے انفیکشن میں میڈیسنز کے طور پر لگایا جاتا ہے۔ روز واٹر ہمارے سر کے بالوں یعنی ہیئرز کے لیے بھی بینیفٹ فل ہے جس سے ہیئرز کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے۔ روز واٹر کو ہم اپنے فیس واش کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بچوں، ہم اکثر گارڈنز یا نرسریز وغیرہ میں لگے ہوئے پھولوں کو ان کے پلانٹ سے الگ کر دیتے ہیں یعنی توڑ لیتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں توڑنا چاہیے، اور جو بچے بھی ایسا کرتے ہوں انہیں بھی منع کرنا چاہیے۔ یہ اللہ پاک کی مخلوق ہے اور ہمارے لیے بہت فائدہ مند بھی ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں، آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر بھائی آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، کاروبار میں مزید برکتیں، وسعتیں نصیب فرمائے۔ بچوں آگے بڑھتے ہیں اور پھول کے بارے میں، گلاب کے پھول کے بارے میں، باغ کے بارے میں اور بھی آپ کو انفارمیشن دینی ہے، تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں اور سیکھیں۔ جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گلاب کا پھول بہت سارے کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ گلاب کا پھول بہت سارے موقعوں پر استعمال ہوتا ہے۔ بات کی جائے آنکھوں میں ڈالنے والی عرق گلاب کی، وہ بھی ہمیں گلاب کے پھول سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بچہ قرآن پاک پورا حفظ کر لیتا ہے، قرآن پاک مکمل کر لیتا ہے، یا کوئی حج سے واپس آتا ہے، یا کوئی عمرہ کر کے واپس آتا ہے، یا کسی کی شادی ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہار پہنایا جاتا ہے وہ بھی گلاب کے پھول کا ہوتا ہے۔ عموماً کون سا ہوتا ہے؟ گلاب کے پھول کا۔ اور گلاب کا پھول کیسا ہے کہ وہ مختلف دواؤں میں بھی استعمال ہوتا ہے، مختلف میڈیسنز میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح مزارات پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پھول ڈالتے ہیں، اور قبروں پر بھی
ہمارے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبر پہ بھی ہم پھول ڈالتے ہیں، تو یہ بھی عموماً جو ہے وہ گلاب کے پھول ہی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح گلاب کے پھول کے ذریعے ڈفرینٹ ٹائپس آف فریگننس بھی تیار کی جاتی ہے۔ اور پیارے پیارے بچوں، عطر بیچتے ہیں، عطر کی جن کی دکانیں ہوتی ہیں ان کے پاس ایک خوشبو ملتی ہے، اس کا نام ہے گلاب کے نام سے، یعنی عطر گلاب یا گلاب کے نام سے بہت ساری ان کے پاس عطریں ہوتی ہیں۔ اور بھی نہ جانے اللہ پاک نے ان گلاب کے پھولوں میں ہمارے لیے کیا کیا فائدے چھپا رکھے ہیں، اور نہ جانے کتنے فائدے ہیں۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں بچوں، انٹرسٹنگ بات، دنیا میں تو گلاب کے پھول ہیں نا، جنت جو اللہ پاک نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بنائی ہے، جو ایمان لاتے ہیں ایمان والے بندوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے، اس میں بھی یہ گلاب موجود ہوگا، لیکن بچوں وہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، اور اتنا خوشبودار نہیں ہوگا، بلکہ اس کی خوشبو کا عالم بھی دوسرا ہوگا، وہ اس سے زیادہ خوشبودار ہوگا، اور اس کے بارے میں سوچنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کتنا خوشبودار ہوگا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم سوچ سکیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل جیسے ہم نے یہاں پہ گلاب کو دیکھا، اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں بھی گلاب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خوشبو فریگننس بہت زیادہ پسند تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت معطر رہتے، یعنی خوشبودار رہا کرتے تھے، اور نبی پاک خوشبو کا بہت زیادہ استعمال فرمایا کرتے تھے، تاکہ آپ کے جو غلام ہیں، تاکہ آپ کے جو امتی ہیں، تاکہ آپ کے جو ماننے والے ہیں، وہ بھی اس سنت کو ادا کرنے کی نیت سے خوشبو لگائیں۔ ورنہ اس بات میں تو کس کو شک ہو سکتا ہے کہ نبی پاک کا مبارک جسم تو قدرتی طور پر ہی خود سے خوشبودار تھا۔ نبی پاک کا پسینہ اتنا خوشبودار ہے تو جسم کیسا خوشبودار ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر جو ہے، جسم مبارک ہے، وہ قدرتی طور پر ہی خوشبودار ہے، وہ قدرتی طور پر ہی مہکتا رہتا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پسینہ جو سب سے بہترین خوشبو ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی سنا۔ لیکن پیارے بچوں، عطر جب بھی لگائیں، عطر لگاتے ہوئے کچھ باتوں کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض بچے عطر لگاتے تو ہیں، لیکن کس طرح سے لگاتے ہیں؟ عطر اتنی زیادہ لگا لیتے ہیں کہ دوسرے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ عطر کھولی، ٹرک ڈالا اور لگا لی، یعنی اتنی زیادہ لگا دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض بچے اتنی عطر لگا لیتے ہیں کہ ان کے کپڑوں پہ دھبے آ جاتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات جو ہے سفید سوٹ ہوتے ہیں، تو اس پہ آپ زیادہ عطر لگا دیں گے تو پھر نشان بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اچھا، بعض بچے کیا کرتے ہیں، اپنے ابو کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ محفل میں گئے، مزارات پہ گئے، تو آپ نے دیکھا ہوگا بچے عطر لگا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اتنی عطر لگا دیتے ہیں کہ سامنے والا آزمائش میں آ جاتا ہے، یعنی مشکل میں آ جاتا ہے۔ اور بعض بچے تو اپنے ہاتھوں سے ان کے کپڑوں پہ عطر ملنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے آپ ان سے پوچھ لیں، آپ عطر لگائیں گے؟ اگر وہ ہاں بولیں تو بسم اللہ پڑھ کر تھوڑی سی ان کے ہاتھ پر لگا دیں، تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی تکلیف میں نہ آ جائیں۔ اور عطر ایسی چیز آپ تھوڑی سی لگائیں گے نا تو بہت ہی زیادہ خوشبو نکل آئے گی، یعنی عطر کو ایک ایسی صلاحیت حاصل ہے کہ آپ تھوڑی سی عطر لگائیں، خوشبو بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اچھا مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخر میں آپ کو ایک علاج بتانا چاہتا ہوں، بچوں کو بھی علاج بتانا چاہتا ہوں۔ بعض بچوں کے منہ سے، بعض بڑوں کے منہ سے بدبو آتی ہے نا، اس کا علاج یہ ہے کہ گلاب کا تازہ یا سوکھے ہوئے پھولوں سے اگر دانت مانجے جائیں، یعنی دانت میں یوں کیا جائے سوکھے ہوئے پھولوں سے، تو انشاءاللہ عز و جل بدبو جو ہے وہ جی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، ہم اس باغ میں آئے نا جب، تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ زمین پر گلاب کے تنکے دیکھ رہے ہیں، یہ گلاب کے تنکے ہیں نا۔ اب بعض لوگ جب گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو دانت میں اٹک جاتی ہیں، تو پھر اس کو نکالنے کے لیے خلال کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ گلاب کے تنکے سے دانتوں کے خلال کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے، تو جو لوگ گلاب کے تنکے سے دانت صاف، جس کو آپ کے ٹوتھ پک استعمال کرتے ہیں، وہ والی جو گلاب کے تنکے کی ہو، تو وہ آپ کے دماغ کو
کمزور کر سکتی ہے۔ گلاب کے پھول کے جہاں بہت سارے فوائد بھی ہیں، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے تنکوں سے اپنے دانتوں کو نہیں صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دماغ جو ہے وہ کمزور ہو جانے کا خطرہ ہے۔ دیکھیں اور سیکھیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے یہاں موجود بچوں کے ساتھ اب سوالات کا وقت ہوا ہے، اور جو بچہ صحیح جواب دے گا اس کو انشاءاللہ ہم دعائیں دیں گے۔ اور ہاں، بہت سارے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہمارے ساتھ 2 بچے کیوں ہیں؟ ویسے تو ہمارے ساتھ اتنے سارے بچے ہوتے ہیں، تو کیونکہ آج کل جو یہ کرونا وائرس کے جو مسائل چل رہے ہیں تو ہم نے کوشش کی کہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ بچوں کو باہر نہ لائیں، تو 2 بچے ہمارے ساتھ آ گئے، بڑے پیارے پیارے بچے، ان سے ان کا نام بھی پوچھیں گے اور ان سے ذرا کچھ بات بھی کریں گے اور پھر سوالات بھی کریں گے۔ تو تیار ہیں آپ دونوں؟ چلیں پہلے آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حمزہ رضا۔ حمزہ، آپ کو پتہ ہے کس کا نام تھا یہ؟ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو پتہ ہے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا نام تھا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار مبارک مدینہ منورہ میں ہے اور بہت زبردست مزار ہے۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی بات ہوئی ہے، تو آئیے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی جب ادھر حاضری ہوئی تھی تو کس طرح حاضری ہوئی تھی، آئیے اس مزار کی آپ کو کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ امیر طیبہ یا سید الشہداء، یا امیر طیبہ یا سید الشہداء۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر، شہداء احد کے مزارات پر آئے ہیں۔ بڑا ہی مبارک مقام ہے اور آج بدھ کا دن ہے، بدھ کا دن خاص یہاں پر آ کر دعا مانگی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی کچھ روایت کے مطابق بدھ کو یہاں تشریف لاتے، اور سید الشہداء کی تو کیا بات ہے، شہداء احد کے بارے میں آتا ہے جو انہیں سلام پیش کرتا ہے یہ قیامت تک اسے سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ویسے تو بہت کچھ یہاں سے ملتا ہے، مگر ایک خاص وظیفہ، ایک خاص تمنا ہم نے علماء سے بھی سنی اور بہت سو کو دیکھا کہ جو اولاد کے تمنائی ہیں اور بالخصوص بیٹے کے تمنائی ہیں، یہاں آ کر نیت کرتے ہیں، یہاں آ کر دعا کرتے ہیں اللہ سے، اور یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ اس کا نام محمد پکارنے کے لیے حمزہ رکھیں گے۔ تو ہم نے کئیوں کو بیٹا ملتے دیکھا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جتنے مدنی چینل کے سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں جو بے اولاد ہیں، رب کریم انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بیٹا عطا فرمائے، اور جو اولاد والے ہیں اللہ ان کو ان کی اولاد کا سکھ نصیب فرمائے۔ آپ بھی یہاں کہیں موجود ہیں، سلام پیش کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس در کی بار بار حاضری فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک، اور بڑا پیارا مزار ہے۔ اللہ کریم ان کے مزار پر کروڑوں کروڑ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو واپس آ جاتے ہیں آپ کے پاس۔ حمزہ نام ہے، پتہ چل گیا کس کا نام ہے؟ حمزہ۔ حمزہ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں، اچھا، دارالمدینہ کی۔ آپ بتائیں کون سی کلاس میں آپ؟ کلاس 2۔ کلاس 2 میں کیا پڑھتے ہیں؟ کلاس 2 میں ہم اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں۔ اوہ، اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں۔ یہ بتائیں کون سا سبجیکٹ آپ کو زیادہ پسند ہے؟ اسلامیات۔ اسلامیات میں کچھ یاد ہے آپ کو؟ اسلامیات میں کوئی چیز سنانا چاہیں گے؟ جی، کیا سنائیں گے؟ دعائے قنوت۔ دعائے قنوت سنائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے یہاں موجود بچے دعائے قنوت سنائیں گے، تو جن بچوں کو نہیں آتی وہ دیکھ لیں۔ دعائے قنوت سب کو یاد کرنی چاہیے، سنائیں بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ جی سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ لیکن سوال تو ابھی ہونے ہیں نا، تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ آپ نے جواب دے دیا۔ یہ بتائیے کہ گلاب کے پھول کن کن چیزوں میں ہم نارمل استعمال کرتے ہیں؟ گلاب کے پھول ہم عطر میں یوز کرتے ہیں، عطر اس سے بنتی ہے، خوشبو بنتی ہے، بالکل ٹھیک بات کہی آپ نے۔ پرفیوم بھی اس سے ہی بنتے ہیں، پرفیوم بھی چلیں بن جاتے ہیں۔ اور جب ہم
عطر لگاتے ہیں تو گلاب کی خوشبو آتی ہے. وہ تو ہو گیا نا, اور تو بتائیں اور کن کن کب کب استعمال ہوتے ہیں گلاب کے پھول؟ ابھی تو آپ کو بتایا بہت ساری چیزوں میں استعمال ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں بتائیں. استعمال ہوتے ہیں. تو بتا دینا, کوئی تو بتائے نا. قبر پہ جب پھول ڈالتے ہیں اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں, گلاب کے پھول قبر اور پہ بھی ڈالے شادی جاتے میں ہیں. بھی استعمال ہاں, ہوتا ہے. شادی میں بھی, اور جب بچے حج کر لیتے ہیں, حج و عمرہ کر کے آتے جو ہیں, عمرہ کر کے آتے ہیں ان کو ہار ہاں پہناتے ہار ہیں. پہناتے ہیں, وہ بھی گلاب کے پھول کے ہوتے ہیں. تو چلے ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے آپ کی. کیا نام ہے آپ کا؟ My name is Muhammad Raza. So in which class you are? I am in 4th class. So what is your favorite subject? My favorite subject is Urdu. Urdu. Your favorite subject is Urdu. You are speaking English with me. What is that? In class, I like Urdu subject. In class you like Urdu Because subject. my Urdu teacher is very good teacher. So can I ask question? Yes. Now it will be in Urdu. Yes. Okay. بچوں کو کس طرح سے خوشبو لگانی چاہیے؟ بچوں کو بالکل نارمل لحاظ سے خوشبو لگانی چاہیے. جیسے کہ عطر لیا تو اس کو ہلکا سا ہاتھ پہ لگا, پھر جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں پہ مسلا, پھر اپنے کپڑوں پہ لگانا چاہیے. اور زیادہ لگا لیں گے تو کپڑوں پہ کیا ہوگا؟ زیادہ لگا لیں گے تو کپڑوں پہ نشان بن جائیں گے اور پھر صاف نہیں ہوتے پھر نشان. چلیں, صاف ہوتے نہیں ہوتے یہ تو ہمیں نہیں پتا, لیکن نشان آ جاتے ہیں بہرحال. تو مدنی چینل کے ناظرین, بچوں سے سوالات بھی ہو گئے, بہت ساری آپ کو انفارمیشن بھی دے دی. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یاد رہے کہ آج کا ہمارا پروگرام تو ختم ہوا, لیکن اگلے ہفتے ہم نے پھر آنا ہے ایک نئے انداز میں, نئے ایپیسوڈز کے ساتھ. جانے سے پہلے میں آج پھر آپ کو کہتا چلوں کہ اگلے پروگرام سے ہمارے پروگرام میں ہم کالز بھی شامل کریں گے. جی ہاں, آپ نے آج نمبر دیکھا, آپ اس نمبر پہ ہمیں کالز کیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کی کالز بھی چلائیں گے, آپ کے کالز کا جواب بھی دیں گے. آپ کو مشورہ دینا چاہتے ہیں, ہم انشاءاللہ وہ مشورہ بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. تو ہمیں انتظار رہے گا آپ کی کالز کا. جلدی جلدی فون اٹھائیے, جلدی جلدی کالز کیجئے, بچے بڑے سب کال کیجئے, اور جو بھی آپ مشورہ دینا چاہیں ہمیں آپ ضرور مشورہ دیجئے. جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں مدنی چینل لائیو کے فیس بک پیج پر ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں, ہمیں مشورے دے سکتے ہیں. انشاءاللہ ممکن ہوا تو ان کے مشوروں کو بھی شامل کر لیا جائے گا. تو بچوں, آپ کی کالز کا ہمیں انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. یہ دن بڑے مشکل دن ہیں, گھروں میں رہیے, اپنے امی ابو کے ساتھ رہیے, باہر نہ جائیے, باہر کھانے نہ جائیے, باہر گھومنے نہ جائیے. یہ جو دن ہے یہ گھر میں رہنے کے لیے, گھر میں رہیے, درود پاک پڑھتے رہیے. آج بہت سارے بچوں کے پاس فارغ وقت ہے تو درود پاک پڑھتے رہیں. اسکول بند ہے, دارالمدینہ بند ہے, یعنی ٹیوشنز بند ہے, سبھی بند ہو گیا ہے. تو آپ سب سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ گھر میں ہی رہیے. یہ جو دن ہے, یہ جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے, اللہ کریم سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو اس کرونا وائرس سے محفوظ فرمائے, اور اللہ اس وبا کو دنیا اسلام سے, جو ہماری دنیا ہے, اس سے دور فرما دے. آخر میں یہی میسج دوں گا کہ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے انداز کے ساتھ, نئی باتوں کے ساتھ. جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا, چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا. انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں اور سیکھیں, دیکھیں اور سیکھیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.